बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अत्तर महमूद है और जैसे कि हमने पिछली दफ़ा आपको बताया था कि पॉडकास्ट भी डॉक्टर अत्तर महमूद होगा, इसका नाम है। आज हमारा टॉपिक जो है जिस पे हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, वो डायबिटीज़ से रिलेटेड है। और अगर स्टैटिस्टिक्स या आदाद व शुमार के लिहाज से देखा जाए तो दुनिया में कम से कम इस वक्त जो है 463 मिलियन के करीब लोग डायबिटिक हैं अडल्ट्स में, जो 18 साल से ऊपर हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 2045 तक ये 700 मिलियन तक चला जाएगा। और इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन देखें तो तकरीबन अडल्ट्स में 27% के करीब जो है डायबिटिक हैं टोटल पॉपुलेशन का, जो कि तकरीबन 330 मिलियन बनती है। और उसमें प्री डायबिटिक्स उसके अलावा हैं जो कि 11.8% है। तो वाजिद साहब हमारे आज के मेहमान हैं। बेसिकली वाजिद साहब मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और डायबिटोलॉजिस्ट हैं और एक मशहूर नीम सरकारी इदारे में काम करते हैं। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि शुगर के बारे में, शुगर की अलामात के बारे में, शुगर के नुकसानात के बारे में, उनसे कैसे बचा जाए, और साथ ही साथ कि कुछ चीज़ें वो दवाइयों के बारे में बताएंगे। हमारी कोशिश होगी कि दवाइयों को हम अगर इस्तेमाल करना पड़ जाए नाम, तो हम जेनेरिक नाम इस्तेमाल करें, किसी कंपनी का नाम इस्तेमाल ना करें। और आखिर में आपकी तरफ एक पैगाम होगा कि इस मुल्क को इस बीमारी के बर्डन से कैसे बचाया जाए। उसकी वजह यह है कि 24 करोड़ की आबादी है और एक आदाद के शुमार के मुताबिक इस वक्त एवरेज 5,500 डायबिटिक जो है ना पर मंथ खर्च कर रहा है। और अगर हस्पताल में दाखिल करना पड़ जाए तो वो ये ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसका शुमार करोड़ों में नहीं है, ये पर मंथ अरबों में हमारा जो एक्सचेंज है, हमारा पैसा है, वो डायबिटीज़ को मैनेज करने में या शुगर को मैनेज करने में इस्तेमाल हो रहा है। तो चले आएँ डॉक्टर वाजिद साहब से बात करते हैं। वो थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे, अपने बारे में बताएंगे और फिर हम इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम वाजिद साहब। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर अत्तर, मेरा नाम डॉक्टर वाजिद हुसैन है। मैं मेडिकल स्पेशलिस्ट कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। मैं एक सुबह के वक्त नीम सरकारी इदारे में काम करता हूँ और शाम को भी मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। चूँकि आज का टॉपिक हमारा बहुत अहम है और हमारी इस पूरी मौजू और डिस्कशन का मकसद यही है कि हम अपने अवाम में जहाँ जहाँ हमारी आवाज़ पहुँच सकती है एक अवेयरनेस आगाही पैदा कर लें। चूँकि आपने पहले बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन डायबिटीज़ का कराया कि मसला तो पूरी दुनिया का है, लेकिन जो थर्ड वर्ल्ड डेवलपिंग ममालिक है जिसमें पाकिस्तान भी एक मुल्क है, और यहाँ पे हमारा ये मसला दिन ब दिन साल ब साल बढ़ता जा रहा है। जैसा कि आपने फिगर दिया कि ये 26-27% वो भी एडल्ट पॉपुलेशन जो आबादी है वो इसमें इन्वॉल्व है और हर साल ये बढ़ती जा रही है। तो हमें चाहिए कि हम इस पर गुफ्तगू कर लें, अपनी आवाज़ अपनी आवाम तक पहुंचाए और इसका तदारुक कैसे किया जाए, आगे जिनको हो जाए उसको कैसे कंट्रोल कर ले और उसका कैसे इलाज किया जाए। तो वाजिद साहब, शुगर या डायबिटीज़ या डायबिटीज़ जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसके बारे में ऐसा है कि ये हमें बताया जाता है कि ये एक ऐसी बीमारी जो मुख्तलिफ बीमारियों का मजमूआ है बाय डेफिनेशन। मतलब इसका आप हमें बताएंगे कि आसान लफ्ज़ों में डायबिटिक कौन होता है या डायबिटीज़ का मरीज़ हम कैसे लेबल करते हैं? अच्छा सर, इस तरह है कि शुगर कैसी होता है, मुख्तलिफ वजूहात हैं और उम्र के लिहाज से भी हम इसको देखते हैं और जो इनकी वजूहात होते हैं उसके लिहाज से भी हम इनको देखते हैं। ठीक, एक तो ये है कि अगर ये अर्ली ज़िंदगी के पहले सालों में किसी को हो जाए, उसकी वजूहात अलग होते हैं। उसमें होता ये है कि लबलबा पेंक्रियास एक रतूबत प्रोड्यूस करता है जिसका हम इंसुलिन कहते हैं, उसकी कमी हो जाती है एक, और बाद में मुख्तलिफ वजूहात में की वजह से
زندگی کی آخری سال یا جو درمیانی سال ہے جو کہ 35 سے 50 سال کی عمر ہے اس میں بھی یہ ہوتے ہیں. چونکہ شوگر ایک اکیلی بیماری نہیں ہے, اس کا تعلق جسم میں اور بیماریوں کے ساتھ جس طرح کہ بلڈ پریشر کا ہے, دل کے ہے, اور موٹاپا ہے, یورک ایسڈ ہے, ان سب کے ساتھ جسم میں چربی چکنائی کا زیادہ ہونا ہے, سب کے ساتھ تعلق ہے, اور سب کے ساتھ اس کی مختلف قسم کی جو نقصانات ہیں, مضر اثرات ہیں, وہ بڑھتے ہیں. اچھا بھائی صاحب, کئی دفعہ مریض ہم سے پوچھتے ہیں کہ میری شوگر جو ہے نا 110 آ رہی ہے فاسٹنگ یا بغیر ناشتے والی, اور 180 آ رہی ہے میری رینڈم آ رہی ہے 2 گھنٹے بعد والی. تو مریض جو ہے نا کنفیوز ہوتا ہے کہ بائی نمبرز ہم کب پیشنٹ کو لیبل کرتے ہیں کہ یار آپ کو شوگر ہے. اس میں HbA1c جو 3 مہینے والی شوگر امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے, کہ فاسٹنگ اور رینڈم کا معیار ضروری ہے؟ ڈاکٹر عطیہ صاحب, یہ اس طرح ہے کہ اگر ہم اس پہ آ جائیں تو ہم اس کو اگر 2 حصوں میں تقسیم کر لیں تو زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم ڈائگنوسس یعنی تشخیص کب کر سکتے ہیں شوگر کا, یا پھر وہ لوگ جن کو شوگر ہو جائے اس کو ہم مانیٹرنگ کیسے کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتہ ہے کہ شوگر ہے یا نہیں ہے اور شک پڑ جاتا ہے مختلف علامات کی وجہ سے, علامات یہ ہوتا ہے کہ کسی کو پیاس لگنا زیادہ ہو جائے, اس کو پیشاب آنا زیادہ شروع ہو جائے, وزن پہلے تو زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بعد میں اگر وزن گھٹنا شروع ہو جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شوگر کے علامات میں سے کچھ علامات ظاہر ہو رہے ہیں. اس میں ہم 3 ٹیسٹ پریفر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے 3 مہینے کا جو ہم کہتے ہیں 8 سے 12 ہفتے کا HbA1c, ایک ہوتا ہے فاسٹنگ بلڈ شوگر لیول بغیر ناشتے والا. کتنا فرق ہونا چاہیے آورز؟ 8 گھنٹے 12 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے 6 سے 8 گھنٹے کا IP بغیر. اور ایک ہوتا ہے OGTT اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ. ان میں سے 2 ٹیسٹ کرانی ضروری ہے. یہاں پہ میں ایک چیز تھوڑا سا واضح کر لوں کہ جہاں HbA1c کا تعلق ہے اس کے بارے میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ HbA1c جب بھی کوئی بندہ کراتا ہے وہ ایک ریلائبل اور سرٹیفائڈ لیبارٹری سے کرانا چاہیے, کیونکہ یہ ایک بہت خاص طریقے سے کرانے والا ٹیسٹ ہے. اب جب ہم HbA1c کو دیکھتے ہیں کہ وہ کب آپ کو ڈائبیٹک یا پری ڈائبیٹک لیبل کرتا ہے, اس میں یہ ہے کہ اگر ایک سوری جی ہم پری ڈائبیٹک, ہم جب کہتے ہیں کسی کو پری ڈائبیٹک تو ڈائبٹیز تو ہوگی جو ڈیفینیشن بائی ڈیفینیشن آپ جی سر, اور پری ڈائبیٹک وہ ہوگا جو شوگر ڈیولپ کرنے والا ہے کہ اس کو چانس ہے شوگر ہو جائے گی. دیکھیے بارڈر لائن ہوتا ہے, یہ ایک وارننگ سائن ہے. ٹھیک ہے, وارننگ سائن اس طرح ہے کہ وہ پری ڈسپوز ہے, مطلب اس کے چانسز ہے. اگر وہ ایسی ہی زندگی گزارتا ہے جس طرح کہ وہ گزار رہا ہے تو بہت جلدی اس کو چانسز ہے کہ وہ شوگر والے حصے میں آ جائے. ٹھیک ہے, تو علامات یس. یہاں پہ ایک چیز ہے کہ اگر اویئرنیس اس میں آ جائے, وہ اپنی ٹیسٹ کرا لے اور اپنی خوراک اور باقی چیز جو کہ ہم ڈسکس کر لیں گے اس پہ عمل کرنا شروع کر لے, وہ اس شوگر کو اگر اس میں چانسز بھی ہے اس کو ڈیلے کر سکتا ہے, کئی سال ڈیلے کر سکتے ہیں, اور اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے. ٹھیک, تو اس میں آپ کیا کہیں گے کہ مریضوں کو ٹیسٹ کوئی اگر سپوز جیسے فیملی ہسٹری ہے کسی کی یا اس کو علامات لگتی ہیں تو وہ کتنے ماہ بعد ٹیسٹ کرا لیا کرے, کیونکہ اس میں بھی بڑا کنفیوژن ہے کہ جی میں کب ٹیسٹ کراؤں. مریض آتے ہیں پوچھتے ہیں. دیکھیے, اگر آپ تشخیص کے بارے میں بات کرتے ہیں نا, تو جب بھی ان کو علامات شروع ہو جائے اس میں سے 2 ٹیسٹ جو میں نے پہلے مینشن کر دی کہ اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ ہے, فاسٹنگ ہے. سمجھا دیں گے کہ لوگوں کو نہیں پتا. جی سر, اورل گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ تھوڑا سا مشکل ہے جو کہ عام بندہ گھر پہ نہیں کر سکتا, لیبارٹری اور ڈاکٹر کے پاس ان کو آنا پڑتا ہے. ایک اسپیشل مواد شوگر کا ہم پہلے مریض کو کھلاتے ہیں جو کہ 70 گرام ہوتا ہے, 70 گرام, اور اس کے 1 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بعد اور 3 گھنٹے بعد ہم شوگر لیول چیک کر لیتے ہیں, اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا شوگر 2 گھنٹے کے بعد کتنا ہے. اگر
پہلے گھنٹے میں اس کا شوگر 200 سے اوپر ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے. پھر ہم 2 گھنٹے کا انتظار کرتے ہیں. اگر 2 گھنٹے میں وہ 200 سے نیچے نہیں آیا تو ہم کہتے ہیں کہ گلوکوز ٹالرنس ٹیسٹ اس کا پازیٹیو ہے، مطلب شوگر ہے. اور جب 2 ٹیسٹ ہمارے پاس پازیٹیو آ جائے، یعنی کہ مقدار سے 1 گھنٹے والا اور 2 گھنٹے والا دونوں یہ، اور اس کے ساتھ یا HB1C یا جو نہارمو والا ٹیسٹ ہے، ان میں سے ایک، تو ہم لیبل لگا سکتے ہیں کہ بندہ نہارمو والا. نہارمو کا نمبر کیا ہے؟ اچھا، نہارمو کا نمبر یہ ہے کہ اگر کسی کا شوگر لیول نہارمو 100 سے لے کے 125 کے درمیان ہے، 120 کے درمیان ہے، تو ہم نارمل کنسیڈر کرتے ہیں. اگر وہ 125 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر تک پہنچ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ابھی امپیئرڈ ہے، جس کو ہم پری ڈائبیٹک کہتے ہیں. اگر وہ 126 کا فگر آ گیا تو ہم لیبل لگا لیں گے کہ یہ بندہ اب ڈائبٹیز والے لسٹ میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک اور بات جو بڑا آسان سا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یورین آری جو ہوتا ہے، یورین ایگزامینیشن، اس میں بھی شوگر پتہ چل جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ فاسٹنگ میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، لیکن رینڈم میں آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اگر اس میں گلوکوز آنا شروع ہو گیا تو تھریش ہولڈ کراس ہے، یعنی کہ ان کا شوگر 180 سے اوپر ہی ہے، وہ جتنا بھی ہے وہ 180 سے اوپر ہے. پھر اس میں بھی ہوتا ہے کہ +1 +2 +3 +4، وہ پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اس میں. ٹھیک ہے. تو آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈائبٹیز کسی کو ڈکلیئر کرنے یا تشخیص کرنے کے لیے فاسٹنگ بلڈ شوگرز، رینڈم بلڈ شوگر، HbA1c اور OGTT، وہ تینوں میں سے 2 ٹیسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کروا لیا، پیریوڈک کر لیا. ٹھیک ہے. اچھا، اب پہلے آپ نے تھوڑا سا ویسے بتایا ہے کہ ٹائپ 1 ٹائپ 2 مطلب کون سا ہوتا ہے، جی، اور ٹائپ 1 کون سا ہوتا ہے، ٹائپ 2 کون سا ہوتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ سر یہ بڑا اچھا کویسچن ہے کہ ہم کیسے، کیونکہ آگے ہمارا ٹریٹمنٹ بھی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ ہم پہلے اس کو معلوم کر لیں کہ یہ ٹائپ 1 ہے. جو 25-28 سال سے پہلے والی عمر میں آتا ہے اس کو ہم ٹائپ 1 کہتے ہیں. اچھا، 18 نہیں ہے، 25 نہیں. ہاں، اچھا 25 26 27. اگر 26 اور 30-32 سال کے درمیان ہے اس کو ہم کہتے ہیں میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز ملاٹس. ٹھیک ہے. وہ مختلف قسم کا ہے. ابھی پہلے والے کا ہے اس میں انسولین کی کمی ہوتی ہے، لبلبا انسولین بناتا ہی نہیں ہے، جہاں آپ کو انسولین دینا پڑتا ہے. جو دوسری والا ٹائپ ہے موڈی میچورٹی آنسیٹ، وہاں وہ گولیوں کو بہت اچھا رسپونڈ کرتا ہے، جس کو ہم ایک دوائی ہے سلفونائل یوریا، وہ اس کو رسپونڈ کرتے ہیں. جب 32-33 کے بعد والا ہے وہ آپ کا ہے ٹائپ 2. ٹائپ 2 آپ کے لائف سٹائل اور ان چیزوں پہ بڑا ڈیپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. چونکہ ان تینوں کا ٹریٹمنٹ ہی الگ ہے، اس وجہ سے ہمیں اس میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا، معلوم کرنا کہ ہم ٹائپ 1 کو ٹریٹ کر رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں، موڈی کو ٹریٹ کر رہے ہیں، یا ٹائپ 2 کی ڈیل کر رہے ہیں، یہ ضروری ہے. اس کا کوئی اسپیسیفک ٹیسٹ بھی ہوتا ہے؟ اسپیسیفک ٹیسٹ یہ ہے کہ ہم اس میں اینٹی باڈیز کا، گیڈ اینٹی باڈیز ہے وہ ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، سی پیپٹائڈ کا ٹیسٹ کروا لیتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ٹائپ 1 ہے یا ٹائپ 2 ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا چلیں، ہمیں ڈائبٹیز کی ڈیفینیشن پتہ چل گئی، اس کے نمبرز پتہ چل گئے، ہمیں ٹائپس پتہ چل گئیں، لیکن جو ایک اور بڑا پرٹیننٹ کویسچن مریض کرتے ہیں، کیا ہم جیسے کسی خاندان میں شوگر ہے کہ مریض آتے ہیں جی کہ کیا ہم بچ سکتے ہیں، کیونکہ میری امی کو شوگر ہے، میرے والد کو شوگر ہے، میرے بھائی کو شوگر ہے، تو کیا میں اس سے بچ سکتا ہوں؟ تو ایک تو چلے موروثی جینیٹکس ہے کہ شاید وہ جینیٹکس کی وجہ سے ہی وہ چینج ہو مت جائے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے امپورٹنٹ ہے، جس سے اس کی شوگر اگر ہو تو ڈیلے ہو جائے اور یا نہ ہو تو بچا رہا ہے. کوئی ایسے سر یہی تو چیز ہے جس کے لیے ہم اویئرنیس پیدا کر رہے ہیں کہ جن کو ہونا ہے وہ اس کو ڈیلے کریں، جن کو ٹائپ 2 یا ایسا شوگر جو انوائرمنٹل فیکٹرز کی وجہ سے ان سے تدارک کیا جائے. اس میں سب سے امپورٹنٹ تو آپ کا لائف سٹائل ہے. لائف سٹائل ذرا بتائیں گے لوگ، اصل میں لائف سٹائل ہم بڑا آسان، لائف سٹائل جو ہے نا وہ لوگ کو لائف سٹائل میں یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم ایک سمپل مثال اپنے مریضوں کو دیتے ہیں کہ گاڑی جتنی چلاتے ہو اتنا پیٹرول ڈالتے ہیں. ایک گاڑی روزانہ لاہور جاتی ہے وہ زیادہ پیٹرول یوز کرتی ہے، ایک پنڈی اسلام آباد کے اندر چلتی ہے 10 سے 15 کلومیٹر وہ کم. تو یہی ہمارے
باڈی کے ساتھ بھی ہے کہ ہم انٹیک کتنا لیتے ہیں اور آؤٹ پٹ کتنا دیتے ہیں, کھا کتنا رہے ہیں ہم, ٹھیک ہے, اور کا کس طرح رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کر لیں, اور جو کھاتے ہیں, کیونکہ کھانا بھی تو ضروری ہے, یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کھانا بند کر لیتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ اپنی باڈی کو ورک میں لے آئیں, اس میں آپ واک کر لیں, باقی کوئی ایکسرسائز کر لیں, تاکہ آپ نے جو ایکسٹرا کھایا ہے اس کو آپ کنزیوم بھی تو کریں. اچھا بھائی صاحب سوری, اس میں بار بار آپ کو کاٹ دیتا ہوں, کیونکہ یہ سوال یہی ہوتے ہیں ہم سے نا, کہ جو ہم کھاتے ہیں, ہماری اسٹیپل ڈائٹ جو پاکستانی ہے وہ ویٹ ہے, گندم کھاتے ہیں یا چاول کھاتے ہیں, روٹی کو سان لگا کے کھاتے رہتے ہیں ہم, مطلب ہے کہ وہ ویٹ کا انٹیک بہت زیادہ ہے. تو کیا ہماری جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں, جو ہمارے کھانے کے ہم جو چیزیں کھاتے ہیں, وہ ان کو کوئی اس کا کوئی طریقہ ہے کہ بھائی جیسے ہم نے کوئی سوچا ہوا ہے کہ یار 3 ٹائم ہی کھانا ہے, 4 ٹائم ہی کھانا ہے, اور روٹی کھانی ہے اتنی اور چاول کھانا ہے اتنا, تو یہ ڈائٹری ہیبٹس. بائی دا وے ایک بات یہ ہے کہ میں نے تو یہ پڑھا ہوا ہے کہ ویٹ اور گندم اور چاول دونوں یہاں کی باہر کی پیداوار ہیں, یہاں کی اپنی نہیں ہے, یہ تو کلٹیویشن باہر سے کوئی لے کر آیا 5000 سال پہلے 4000, تو بیسک پیداوار یہاں کی بارلے ہے جو ہے. تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اگر اس جو علاقے کی اصلی پیداوار ہے وہ کھائیں تو پھر یہ چیزیں ڈیولپ. بالکل سر, ایسا ہی ہے کہ ہر غذا کی اپنا گلیسیمک انڈیکس ہوتا ہے. بتائیے اردو میں اس کو کیا کہیں گے؟ گلیسیمک انڈیکس یہ کہ یعنی کہ وہ آپ کو نشاستہ یعنی کہ کاربوہائیڈریٹس, کاربوہائیڈریٹ نشاستہ کتنا بڑھاتا ہے, کتنی تیزی سے بڑھاتا ہے, شاید کتنی تیزی سے بڑھاتا ہے اور کتنا بڑھاتا ہے. اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو گندم سب سے ٹاپ پہ ہے, دوسری نمبر پہ چاول ہے, تو جو وغیرہ مکئی اس کی پیچھے ہے. اگر ہم جو اور مکئی کو استعمال کر لیں اس کی جگہ تو ہم فائدے میں رہتے ہیں. ایک دوسری بات ہے, مکئی سے جو آٹا ہم نکالتے ہیں وہ آٹا ہم کس ٹائپ کا ہے, جو فائن آٹا ہے جس میں پلپ کم ہوتا ہے, فائبر کم ہوتا ہے. ہاں, تو وہ جب کم ہوتا ہے تو اگین آپ کا جو شوگر کا لیول ہے انڈیکس وہ بڑھا دیتا ہے. ایک اس طرح ہم سر فروٹ میں بھی آ سکتے ہیں کہ فروٹ میں بھی اگر ہم آتے ہیں, ہمیں وہ فروٹ وہ پھل زیادہ کھانے چاہیے جس میں پلپ زیادہ ہے, فائبر زیادہ ہے, جس طرح کہ سیب ہے, نشپاتی ہے, امرود ہے. ایون کہ آپ کینو کھا سکتے ہیں, لیکن کینو ایسے نہیں کہ آپ 10 12 کینو کھا لیں, 1 یا 2 کینو. ایون کہ شوگر والی مریض کے لیے بھی یہی ہدایات ہوتا ہے کہ آپ ہر پل کھا سکتے ہیں, لیکن ایک سسٹم کے ذریعے, ایک خاص مقدار میں. اس میں ایک اور چیز یہ آ جاتی ہے کہ سر اگر آپ پل کھاتے ہیں, پل کے ساتھ جوس کیسا ہے جس کو ہم بالکل منع کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے 1 گلاس سیب کا رس نکالنا ہے, اس کے لیے آپ کو 2 یا 3 سیب جو ہے نا یوز کرنے پڑتے ہیں. بالکل. لیکن اگر آپ کھاتے ہیں, آپ 1 سیب سے زیادہ نہیں کھائیں گے, اس کا فائدہ آپ کو زیادہ ملے گا, اور گلوکوز شوگر کا لیول آپ کا, نشاستہ کا لیول آپ کا کم بڑھے گا. اچھا, وہ میں وہی گلائسیمک انڈیکس جو کہتے ہیں, ہائی گلائسیمک انڈیکس لو, ہائی گلائسیمک انڈیکس سے ہم لوگ یہ لیتے ہیں کہ بہت تیزی سے بڑھاتے ہیں, یہ چیزیں تیزی سے بڑھاتے ہیں اور زیادہ بڑھاتے ہیں. اسی طرح جو ہے کون سے پھل جو ہیں وہ اوائڈ کرنے چاہیے. دیکھیں گرمیاں بھی گزری ہیں, مریض ڈائبٹک آتے ہیں, وہ کہا جی آم کھا لیے جی, مطلب ہم رہ نہیں سکتے تھے, تو کوئی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار مطلب وہ چھپ کے کھا لیتے ہیں. مطلب میں نے دیکھا ہے مریضوں کا کہ رات کو اٹھیں گے فریج سے نکال کے کھا لیں گے. اس میں ایک تو گلائسیمک انڈیکس ہے, ایک اس کے ہم نیچر کو دیکھ لیں. بالکل, نیچر میں وہی ہے کہ جس میں فائبر زیادہ ہے. اب اگر ہم آم کو بھی دیکھ لیں, آم میں بھی فائبر بہت کم ہے اور اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. خربوزہ ہے, گرما ہے, اس کا گلائسیمک, تربوز ہے, اس کا بھی زیادہ ہے. اب ہم کیلے پہ آ جائیں, کیلے میں بھی اگر آپ دیکھ لیں وہ ریفائن ہے, اس میں فائبر کم ہے اور اس کا کیلوریز لیول بھی زیادہ ہے اور گلائسیمک انڈیکس بھی بہت زیادہ ہے. تو ایسے پھل جس طرح کہ آم ہو گیا, گرما خربوزہ ہو گیا, تربوز ہو گئی اور ساتھ کیلا ہو گیا, ایسے پھلوں کو ایوائڈ کرنا چاہیے, نہیں کھانا چاہیے. اور باقی جو سیب ہے, امرود ہے, نشپاتی ہے, آڑو ہے, ایسے پھل کھانے چاہیے. اچھا, اس میں ایک آخری کھانے کے حساب سے کھجور جو ہے نا وہ بھی ہائی گلائسیمک انڈیکس ہے. جی جی جی, کھجور کا مقدار بہت کم رکھنا چاہیے. اور اکثر ہمارے لوگ
کھجور زیادہ استعمال، خاص کر وہ لوگ جن کو شوگر ہے وہ زیادہ استعمال، کس میں طاقت زیادہ ہے، تو اس میں کیلوریز طاقت بہت زیادہ ہے لیکن شوگر بہت بڑھاتا ہے اور جلدی بڑھاتا ہے. اس وجہ سے کھجور کا استعمال بہت زیادہ وہ نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کھجور کا استعمال کر لیں. ٹھیک ہے، چلیں اب چلتے ہیں ہم جو ہے نا کہ ڈائبٹیز، جیسے میں نے بتایا پہلے کہ یہ ایک کانسٹیلیشن سے ڈیزیز، بہت ساری ڈیزیز مل کے ڈائبٹیز، میٹابولک سنڈروم، بالکل یہ صحیح ہے. تو اس کے ہم کمپلیکیشن ہم اپنی زبان میں انگریزی میں کہتے ہیں، جو ہماری ٹیکنیکل، تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو جو ہمارے میجر آرگنز ہیں، دل، گردہ، دماغ ہے، پیریفرل ویسلز یعنی شریانیں، باہر کی شریانیں ہیں، اور ان کی کمپلیکیشن سے کیسے بچا جائے. دل کا تو چلے میں بات کرتا ہوں، لیکن ہم گردے کی بات ظاہر صاحب نے بھی کی، اور ادروائز جیسے ہم دماغ سے سیربرو ویسکولر، نیورو ویسکولر، اس میں تھوڑا سا ہم اس کو ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ مائکرو ویسکولر اور میکرو ویسکولر، چھوٹی شریان اور بڑی شریان کی ڈیزیز کہتے ہیں. تو چھوٹی شریان کی ڈیزیز جو ریٹینوپیتھی، آنکھ کی ڈیزیز، نیفروپیتھی، کڈنی کی ڈیزیز، اور نیوروپیتھی، اعصابی، میرے خیال جو اعصابی ہے جس کی آپ کی لمبس، جو پاؤں ہے، ہاتھ ہے، یہ زیادہ آ جاتے ہیں. اور جو بڑی شریان کی یہ میکرو ویسکولر ہے جس کے اندر دل آ جاتا ہے، اور آپ کی نیورو ویسکولر آ جاتا ہے، اور پیریفرل جو باہر کی، جو ہمارے پیروں ٹانگوں کی شریانیں، بڑی شریانیں یا بڑی شریانیں جو بھی ہیں. تو سر اس میں ہے کہ شوگر، پہلے تو آپ نے جو مجموعہ میٹابولک سنڈروم، اس میں ہم 5 چیزیں گنتے ہیں. اچھا، تھوڑا سا یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے کہ ہم میٹابولک سنڈروم کب کہتے ہیں اور ڈائبٹیز کم کہتے ہیں، کیونکہ میٹابولک سنڈروم میں تو 4-5 چیزیں جیسے ہونی چاہیے. جی میٹابولک سنڈروم ہم تب کہتے ہیں جب 5 بیماریوں میں سے، یعنی کہ خون میں چکنائی کا مقدار زیادہ ہو جائے، خون میں یورک ایسڈ کا مقدار زیادہ ہو جائے، کسی کو بلڈ پریشر زیادہ ہو جائے، شوگر کا مقدار زیادہ ہو جائے، اور موٹاپا زیادہ ہو جائے، جس کو بی ایم آئی کہتے ہیں. اگر وہ بی ایم آئی آپ کا 25 سے اوپر ہے تو اس کا مقصد ہے کہ آپ کا ویٹ زیادہ ہو گیا. پھر اس کو آگے ڈیفائن کرتے ہیں، 25 ہے، 25 سے 30 تک ہے، 30 سے 31 ہے، پھر 33 ہے. اگر 33 ہے تو پھر تو موربڈ اوبیسٹی ہے. ان میں سے 5 میں سے 3 اگر ہو نا تو ہم کہتے ہیں یہ میٹابولک سنڈروم ہے، وہ کوئی بھی ہو، بے شک اس میں شوگر نہ بھی ہو. اس میں ایک آسان لوگوں کو کرنے کے لیے، کیونکہ بی ایم آئی اور میٹابولک اس کو اپنا انڈیکس سمجھنے کے لیے ذرا مشکل چاہیے، لیکن جو آپ کا ایبڈومینل گرتھ ہے، آپ کے پیٹ کی موٹائی جو ہے، جی بالکل، وہ جس کو ہم سینٹرل اوبیسٹی بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی اس میں امپورٹنٹ، وہ بی ایم آئی کو آپ کو میرے خیال ہے. جی اگر سینٹرل اوبیسٹی آپ کی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اور اس کے لحاظ سے موٹاپا، پیٹ آپ کا بڑا ہے، اور ساتھ جو ہے لوور پیٹ خاص کر اور اپر چیسٹ، یہاں پہ اگر آپ کی چکنائی زیادہ جمع ہوئی ہے تو اس کو ہم سینٹرل اوبیسٹی، اور وہ زیادہ خطرناک ہے ٹوٹل ویٹ سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو جب کہہ دیتے ہیں نا کہ شوگر کی کمپلیکیشن ہر سسٹم کو، کیونکہ شوگر، ذیابیطس ایک سنگل بیماری نہیں ہے، دل کو، دماغ کو، آپ کے اعصاب کو اور گردوں کو، سب چیزوں پہ اثر کر لیتا ہے. اور اس کے لیے میں آپ سے تھوڑا سا ریکویسٹ کر لوں گا کہ چونکہ شوگر کی مریضوں میں دل اور ہارٹ اٹیک کا زیادہ اثر ہے، اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اپنی فیلڈ کے بارے میں. بہت شکریہ واجد صاحب. دیکھیں، جو ڈائبیٹکس ہوتے ہیں نا، جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ان کو دل کی 3-4 بڑی بیماریاں ہونے کا چانس ہوتا ہے. ایک تو کولیسٹرول تیزی سے جمنا شریانوں میں، چاہے وہ دل کی شریانیں ہوں یا وہ ٹانگوں کی یا بازو کی شریانیں ہوں. اس میں کے بعد پھر ہمارا ہارٹ فیلئر، بیسکلی ہارٹ فیلئر، ڈائبٹیز جو ہے نا وہ ون آف دا بڑا رسک فیکٹر ہے ہارٹ فیلئر کے لیے، جس میں آپ کا ہارٹ کا سائز بڑھ جاتا ہے، پمپنگ متاثر ہوتی ہے. اور تیسرا اس کے ردم کا ہے کہ ہارٹ کا جو اپنا ایک الیکٹریکل ردم ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اس کو وہ خراب ہو جاتی ہے، جس کو ایٹریل فبریلیشن بولتے ہیں ہم انگلش میں. جو اسٹیبل کارنری ہے، جس میں مریض کو جیسے کولیسٹرول جمع ہوا ہے، اس کو چلنے پھرنے سینے میں درد ہوتا ہے، تو اس میں
دوائیوں کی باتیں ہم بعد میں کر لیں گے، لیکن بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ آپ نے نا پری ایمپٹ کرنا ہوتا ہے پہلے سے، مطلب اس بیماری کو بڑھنے سے روکنا تاکہ ہارٹ اٹیک یا انجائنا نہ ہو. تو اس میں جب ہمارے پاس مریض آتا ہے تو ہم پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آپ کے رسک فیکٹرز کون سے ہیں جس کی وجہ سے دل کی بیماری ہو سکتی ہے. تو اس میں ڈائبٹیز جو ہے نا ایک بڑا رسک فیکٹر ہے. تو بیسیکلی تو ڈائبٹیز کنٹرول کرنا، بلڈ پریشر کنٹرول کرنا، کولیسٹرول کنٹرول کرنا، لائف سٹائل جیسے پہلے بات ہوئی اس کو پراپر رکھنا. اسموکنگ سے خیر بڑی کوئی خرابی ہے نہیں، وہ تو بیل مجھے ماننے والی بات ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ اللہ میں نے آپ کو دی نہیں، یہ تو چلے قدرت کی طرف سے آپ کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر سکتے. تو یہ تمام چیزیں مل کے یا تو ہارٹ اٹیک کر سکتی ہیں، یا آپ کی شریانوں کو کولیسٹرول آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے شریانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر یا تو اسٹینٹنگ ہوتی ہے یا بائی پاس ہوتا ہے. اسی طرح اگر ہارٹ اٹیک ہو جائے تو پھر یا دوائیوں سے مینیج کرنا پڑتا ہے، یا پھر اسٹینٹ ڈالنے پڑتے ہیں، یا وہی بائی پاس کرنا پڑتا ہے. دوسرا، اگر پیشنٹ جو ہے وہ اس کی وجہ سے اس کو فیلئر میں چلا جائے، ہارٹ فیلئر ہو جائے، تو اس کی مینجمنٹ پھر وہی بہت ہی ڈائبٹیز کی جو ہے اچھی مینجمنٹ ہونی چاہیے. لیکن آج کل یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ نا آپ کو اسٹرکٹ آپ کا HbA1c نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں چانس ہوتا ہے کہ مریض کہ آپ کی شوگر لو نہ ہو جائے، اس کے اندر پھر وہ فیلئر جو ہارٹ فیلئر کا مریض ہے اس کو خطرہ ہے کہ وہ بالکل گراس فیلئر میں، مطلب بالکل ہی زندگی کا خطرہ نہ ہو جائے، اس کا ختم نہ ہو جائے. اور جہاں تک ہارٹ کی جو بے ترتیب ردم ہوتا ہے وہ بھی لانگ اسٹینڈنگ، جو پرانی ڈائبٹیز میں چانس رہتا ہے ہمیشہ کہ کسی بھی مریض کو ہارٹ کی جو ردم ہے وہ بے ترتیب ہو جائے. تو ان کی خیر بیسیکلی اس میں بھی وہی والی پھر گھوم پھر کے بعد آتی ہے لائف سٹائل ماڈیفیکیشن ہے، زندگی کا طرز، ہمارا طرز زندگی اس کو کیسے بہتر بنانا ہے، چینج کرنا ہے، اور دوائیوں کا کس طرح ہے، وہ پھر ہم آخر میں ڈسکس کریں گے. چلیں ہم آگے چلتے ہیں. اب مجھے یہ بتائیے کہ مریض کو موٹیویٹ کیسے کیا جائے کہ یار بھائی آپ جو ہے نا اپنی اس بیماری، کیونکہ ایک بڑا ایک انگریزی کا عجیب سا ورڈ ہے کہ نہلزم کہتے ہیں اس کو. وہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کہتا ہے بس جو ہونا ہے جی ہو گیا ہے. میرے پاس ایسے پیشنٹ آتے ہیں نا اچھے خاصے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں جی بس جی اب جو ہونا تھا ہو گیا، بس اللہ میاں جب تک چلا دے چلا لیں گے. اور مطلب ینگش ہم 60-65 تک انٹرمیڈیٹ گروپ لیتے ہیں. تو ان کو موٹیویٹ کی جائے. دیکھیں بیماری اگر ہو گئی نا تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ جیسے وسیم اکرم والی بات ہے وہ ظاہر صاحب نے کی، وہ کھیل رہے ہیں، اتنے بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں. بائی دا وے وہ زیبا بختیار کا آپ نے بتایا کہ ڈائبیٹک ہیں، فواد خان ہیں، ادھر وہ انڈیا میں وہ ان کی سونم کپور ہیں، اور بڑے بڑے سیلیبریٹیز ہیں جس میں یہ جو ہے آپ کے کیا کہتے ہیں، یہ جو پریانکا چوپڑا کا ہسبینڈ ہے وہ ینگ لڑکا ہے بالکل، کیا نام ہے اس کا، بہرحال اس کو ڈائبٹیز ہے. اور ادھر کون ہے، ہیلی بیری کو آسکر ملا تھا. شارون سٹون ہے. یہ مشہور لوگ ہیں جن کو ڈائبٹیز ہے، جن کو بہت ارلی ایج سے ہے جی، اور وہ مینیج کرتے ہیں. تو دیکھیے سر بات یہ ہے نا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ کو یا ہونا ہے یا آپ کو ہو گیا ہے اور آپ اس کو سیریس لے لیں، آپ اس پہ عمل کرنا شروع کر لیں، تو آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں جن کو شوگر کا مرض نہیں ہے اور جیسے وہ زندگی گزار سکتے ہیں. اگر آپ اپنی خوراک، آپ کی اپنی ایکسرسائز اور ایون کہ سٹریس لیول آپ کو بڑا افیکٹ کرتا ہے. اس وجہ سے ہم اکثر اگزامپل دے دیتے ہیں، جس طرح کہ زیبا بختیار کی آپ نے بات کی. زیبا بختیار کو آج کل شوگر کے بہت سارے پروگراموں میں سوسائٹی والے بلا لیتے ہیں، تو لوگ دیکھ لیتے ہیں. جب مریض دیکھتے ہیں وہ یہی سوچتا ہے کہ ہمیں تو 3 سال سے شوگر ہے، ہماری یہ حالت ہو گئی، اور ان کو 29 سال سے شوگر ہے اور یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ موٹیویشن، اگر آپ موٹیویٹ رہے، اور یہ ہمارا بھی کام ہے، عوام کا بھی کام ہے، ڈاکٹروں کا بھی کام ہے کہ ہم موٹیویٹ کر لیں، ان کو یہ کہہ دیں کہ آپ ایکسرسائز کر لیں، آپ کھانا ایک سسٹم کے تھرو کھائیں، آپ نیند ایک سسٹم کے تھرو کر لیں، آپ اپنی ساری چیزیں ڈیوائڈ کر لیں اور اپنی آنکھوں کا خیال رکھیں. اور اس میں ایک اور چیز سر آ جاتی ہے کہ ہم پیریوڈک اسکریننگ، جی بالکل یہ ورڈ ہے، پیریوڈک اسکریننگ بڑی ضروری ہے. اردو میں اس کو بولیں گے کہ آپ ایک خاص عرصے کے بعد خاص ٹائم پہ آپ اپنی چیزوں کا جو معائنہ کروائیں، ٹیسٹ کروائیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ سال میں ایک دفعہ اگر کسی کو شوگر ہو بھی گیا
اس کو آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے تاکہ وہ ان کی نظر نہیں، ان کی آنکھ کے پیچھے کے پردے کا، جس کو ہم ریٹنا کہتے ہیں، اس کا معائنہ کر لے کہ اس پہ کوئی اثرات تو نہیں آ رہے ہیں. کیونکہ اگر اس کو پہلے دیکھا جائے تو اور اس پہ زور دے کہ آپ شوگر کو اس اچھا اسٹرکٹلی کنٹرول کر لیں، اس بیماری سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. یورین ہے، کڈنی ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی دوسرے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ آپ کڈنی فیلئر جو کہ آپ کو فائنانشلی پیسوں کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ نقصان دے دیتا ہے اور باڈی آپ کی زندگی کے لحاظ سے بھی آپ اس کو بچا سکتے ہیں کہ آپ اپنے پروٹین کا ٹیسٹ کرائیں، آپ یوریا کا اور کریٹینین کا ٹیسٹ کروا لیں سالانہ. اب دل کے ہے، دل کی آپ ای سی جی کرا لیں اور ای ٹی ٹی کرا لیں تاکہ اس پہ کوئی اثر تو نہیں. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ بلڈ پریشر اس کے ساتھ بہت نزدیکی کوریلیشن ہے. اس شوگر کے ساتھ تقریباً ہم مریض ہمارے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں بلڈ پریشر نہیں ہے. جب ہم شوگر کا پوچھتے ہیں کہ شوگر کتنے سالوں سے ہے تو میں تو ان کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ اتنے سالوں والے بندے کو بلڈ پریشر کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے. جب آپ چیک کر لیتے ہیں تو واقعی ان کا بلڈ پریشر اپنے حد سے زیادہ ہوتا ہے. اور شوگر والی مریض کو سر آپ زیادہ بہتر بتائیں گے. ڈفرینٹ ہے اس میں نمبر یہ ہے کہ مطلب 130/80 جو ہے نا، یہ ڈائبٹک جو پیشنٹ ہے اس کا بلڈ پریشر اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس سے زیادہ جیسے 10 کر کے بڑھتا جاتا ہے تو کارڈیو ویسکولر یا دل کا رسک بڑھتا چلا جاتا ہے، رسک بڑھ جاتا ہے. تو یہ ہے کہ یہ جو ٹائم کے ساتھ آپ کسی کا معائنہ ٹیسٹ کراتے ہیں، یہ بھی ان چیزوں کو بہت اچھی طرف سمت میں لے کے جاتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مریض کو اگر شوگر ہو جاتی ہے عمر کے جس حصے میں بھی ہو جاتی ہے تو اس کو اگر وہ اپنی زندگی طرز زندگی یا لائف سٹائل اچھے رکھے گا، دوائیاں پراپر کھائے گا، اسکریننگ کراتا رہے گا، ڈاکٹر کو دکھاتا رہے گا تو نارمل زندگی گزرتی ہے. میں بہت سارے مریضوں کو جانتا ہوں جو کہ 60 کراس کر چکے ہیں، اور کیونکہ ہم تو وہ کارڈک جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جیسے اینجیوگرافی ہے یا سی ٹی اسکین ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں تو وہ نارمل ہوتا ہے، مطلب منیمل سی ڈیزیز ہوتی ہے، کوئی زیادہ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے آپ کو بالکل سیٹ رکھا ہوتا ہے، بالکل برابر رکھا ہوتا ہے. یہ یوزلی نا واکرز ہوتے ہیں جو اچھا چلتے ہیں نا لوگ. میں آپ کو بائی دا وے ایک بات بتاؤں کہ جب میں ٹریننگ کرتا تھا نا 25 سال پہلے کی بات ہے، تو کئی ایسے لوگ آتے تھے جو غریب لوگ ہوتے تھے نا. میں ایک بڑا ادارہ تھا جہاں سرکاری میں کام کرتا تھا ٹریننگ کارڈیالوجی کی، تو 3 ویسل ڈیزیز، ٹرپل ویسل ڈیزیز ہوتی تھی اور ان کا پیسے نہیں ہوتے تھے یہ کروانے کے. لیکن نا وہ یہ جو وہ لوگ جو کہ عام بیچارے غریب لوگ نا جو سائیکل چلاتے ہیں یا پیدل چلتے ہیں، وہ 20 سال بھی آگے چلتے رہتے ہیں، ان کے وہ کولیٹرل چل جاتی، چھوٹی شریانیں ڈیولپ ہو جاتی ہیں نا. تو میں ویسے اپنے مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس ملک کے لوگ اگر چلنا شروع کر دیں نا تو آدھے اسپتال بند ہو جائیں. سر اگر آپ ویسٹ میں دیکھ لیں نا، ایک تو یہ ہے کہ انگلینڈ کا موسم تھوڑا سا اچھا ہے، وہاں پہ لوگ گاڑی کا استعمال تو مین سٹیز میں بہت کم کر لیتے ہیں، چلتے زیادہ ہیں. اگر ہم ان کی ڈائٹ کو دیکھ لیں، وہ جنکس فوڈ ہم سے زیادہ کھا لیتے ہیں لیکن وہ چلتے زیادہ ہیں. ایک اسٹیشن سے دوسری اسٹیشن تک ان کا اچھا خاصا واک ہو جاتا ہے. اس وجہ سے وہ لوگ ہم سے زیادہ صحت کے لحاظ سے اچھے ہیں، ان کا موٹاپا ہم سے کم ہے. وہ اس کی وجہ یہ بھی ہے نا کہ ہم جو ہے نا ان کی جو انہوں نے چیزیں بنائی ہیں نا، گاڑی اور موٹر سائیکل. ہمارا تو جو موٹر سائیکل بچہ ہے نا، یہ بندہ ہے نا، وہ تو کہتا ہے کہ میں گھر کے کمرے میں بھی موٹر سائیکل لے جاؤں. اور گاڑی والے کا بھی یہی حال ہے، وہ ایک گلی سے مسجد تک جاتے ہیں تو گاڑی پہ چلی جاتے ہیں. وہ ہمارے ایک دوست تھے، انہوں نے نا گاڑی اپنی بیچ دی تو وہ کہتے ہیں جب بچے جب نان لینے بھی جانا ہو تو یار گاڑی نکالتے ہیں تو لوگ چلتے ہی نہیں ہیں، بچے ہی چلتی نہیں ہیں. اور پھر وہی بائی دا وے بات ہوگی کہ ہمیں تو جی ماں باپ کان سے پکڑ کے لاتے تھے مغرب کے ٹائم، یا بس آ جاؤ کھیلنا بس کرو. اب ہماری کوشش تھی بچوں کو کان سے پکڑ کے نکالے، یار جا کے کھیل کراؤ. تو وہ اصل میں جب لوگ جو ہے نا لائف سٹائل ہمارا شروع سے سیٹ نہیں ہے نا، جب شروع سے سیٹ نہیں ہے تو وہ جب 40 سال میں خدا نہ خاصا بیماری جاتی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم واک کر لیں گے، بھاگ لیں گے. بھائی آپ کو عادت ہی نہیں ہے. یہاں پہ ایک چیز کا ایڈیشن میں کر لیتا ہوں کہ جہاں ہم نے پہلی بات کی ٹائپ 1 ٹائپ 2، پہلے تو میں اس کا تھوڑا سا فگر دے دیتا ہوں کہ جو ٹائپ 1 ہے نا وہ کم ہے، وہ 5 سے 10% ہے. اچھا. جو ٹائپ 2 ہے وہ 90 سے 95% ہے. اور خطرناک ٹائپ 2 ڈائبٹیز میلیٹس ہے جو ٹائپ 2 ہے. کیونکہ ایک بندہ پڑھتا ہے 30 سال تک وہ پڑھتا ہے، 30 سال کے بعد اس کا کام شروع ہوتا ہے 30 32 35 کے بعد، اور 35 سال میں اس کو شوگر ہو جاتی ہے. جو پروڈکٹیو لائف ہے وہ آپ کی پوری ضائع ہو جاتی ہے. اگر پھر اس میں نقصانات مضر اثرات بھی آ جائیں، کسی کا پاؤں پہ زخم بن جائے،
وہ پاؤں سے مزدور ہو جائے. اکثر ہم نے جوان دیکھے ہیں کہ ان کی انگلیاں کٹے ہوئے ہیں, ان کی ٹانگیں کٹے ہوئے ہیں شوگر کنٹرول نہ کرنے کی وجہ سے. وہ لوگ تو دیکھتے نہیں ہیں. اچھا, اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ والا پاپولیشن, یہ والی جو پرسنٹیج ہے لوگوں کا, ہمارا مین فوکس ان پہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو بچائیں, تاکہ جو پروڈکٹیو ایئرز آف لائف ہے, زندگی کی جو کام والی سال ہے, کم از کم وہ کام تو کر لیں, کام کر سکے اور اپنے خاندان کو اپنے لیے کچھ بنائے, بجائے اس کی کہ وہ جوانی میں معذور ہو جائے. معذور سے زیادہ کہ جب وہ پیشنٹ اوبیز ہوتا ہے, موٹا ہو جاتا ہے, وہ چلنا پھرنا کم ہے اس کا, وہ فوکس نہیں کر سکتا فزیکلی, وہ دفتر میں یا کسی جگہ پہ کام کرتا ہے وہاں پراپر کا ٹائم نہیں دے سکتا, پھر بیماری کی وجہ سے اس کے چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹیاں آ تو جاتی وہ ہیں. لائف سٹائل, یہ سارا اصل میں لائف سٹائل اگر صحیح ہو جائے اس ملک کا, یا ہماری جو بھی ہمارے لوگ ہیں جو کہ بالکل اس کو لفٹ نہیں کرا, تو یہ اچھا ڈاکٹر واجد, اب جو ہے نا اس کا جو ہم میجر جو ہماری بات ہوئی شوگر کے اوپر, ہم میجر تو ظاہر بات ہے اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے لائف سٹائل کے بعد دوائیاں ہی ہیں. تو ہم نے بات یہ کی تھی کہ ہم دوائیوں کا ایک گروپ ہے, دوائیوں کا جو ہم شوگر کے مریضوں کو استعمال کرتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ اس میں بھی کنفیوژن ہے کہ مریض کہتے ہیں فلاں دوائی کی, جیسے ہارٹ فیلئر میں کچھ دوائیاں نہیں استعمال کرنی چاہیے, شوگر کی دوائیاں, اور کچھ دوائیاں ہارٹ فیلئر کے لیے بہت اچھی ہیں شوگر کے لحاظ سے جن کو شوگر, تو اس کے بارے میں جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پہلے تو شوگر کو یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ شوگر کس قسم کا ہے. اگر ہم نے ٹائپ 1 کا تشخیص کر دیا تو ہمارا مریض ہوگا انسولین پہ. ابھی انسولین کی بھی مختلف قسمیں ہیں, ایک ٹائم دینے والی انسولین بھی ہے دن میں 24 گھنٹے میں, 2 ٹائم دینے والی انسولین بھی ہے, اور ہر کھانے سے پہلے یعنی کہ 3 ٹائم دینے والی انسولین بھی ہے. سب سے اچھا علاج یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں 4 ٹیکوں کا علاج. ایک ان کو آپ وہ انسولین ٹیکا دے دیں جو 24 گھنٹے کا کام کر لیں, ایک ہر کھانے سے پہلے کر لیں, لیکن ہر بندہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کبھی ایسا سٹیج آتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم دوائی یا گولیاں بھی ساتھ ساتھ شروع کر لیتے ہیں. یہ ٹائپ 1 کی بات کر لیتا ہوں, ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس ٹائپ 2 آ جاتا ہے. ٹائپ 2 میں ہم مینلی جو ٹریٹ کرتے ہیں, جو علاج کرتے ہیں, وہ گولیوں سے شروع کر لیتے ہیں, جس پہ سب سے پہلے جو ہم ٹرائی کر لیتے ہیں, جو بہت پرانی دوائی ہے, میٹفورمن. میٹفورمن ایک تو وزن تھوڑا سا کم کر لیتا ہے, اور ایک اس میں یہ خوبی ہے کہ وہ شوگر اتنا کم نہیں کرتا ہے کہ بندہ بے ہوش ہو جائے, جس کو ہم ہائپوگلیسیمیا کہتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اور گولیاں ہیں, اور قسم کے گروپس ہیں دوائیوں کے, جس کو ہم ایک سلفونائل یوریا کہہ لیتے ہیں, جو کہ موڈی اور ٹائپ 2 میں بڑا اچھا رسپونڈ کر لیتا ہے. لیکن اس کے نقصانات یہ ہے کہ تب ہم نے دیکھنا ہے کہ کسی کا گردے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, کیونکہ ایسے مریضوں میں وہ ہائپوگلیسیمیا شوگر کو بہت زیادہ کم بھی کر سکتا ہے. پھر ہمارے پاس کچھ نئی گروپس آ گئے ہیں. ایک کو ہم DPP4 انہیبیٹر کہتے ہیں, جو ہی ہم کھا لیتے ہیں تو انکریٹین ایک چیز ہے, اس کا ریلیز کر لیتے ہیں, جس کے ذریعے وہ شوگر کم کر لیتے ہیں. ابھی اور ساتھ SGLT2 انہیبیٹر ہے, وہ یہ کرتا ہے, جیسا ایمپاگلیفلوزلین ہے, ڈاپاگلیفلوزلین ہے, اور جو آپ نے بات کی کہ جو دل والی مریضوں میں بھی بڑی امپورٹنٹ ہے اور بڑی اچھی دوائی ہے, یہ کرتا ہے کہ شوگر کو پیشاب کے ذریعے گلوکوز کو باہر پھینک دیتا ہے اسی ذریعے. لیکن سر یہاں پہ پرائس, قیمت کی بھی بات کی جاتی ہے, کیونکہ جہاں میٹفورمن کی بات کر لیں سستی دوائی ہے, سلفونائل یوریاز جو ہے سستی, گلیمیپرائڈ ہے, گلیکلیزائڈ ہے, وہ اس کے ساتھ تقریباً ملی جلی ہوئی ہے. لیکن جو باقی 2 نئی گروپ ہے, یہ مہنگی دوائیاں ہیں, یہ 30-32 روپے کی ایک ہی گولی آتی ہیں. تو یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کا مریض جو آتا ہے وہ اس کا جیب کتنا اجازت دے دیتا ہے, کہ وہ, کیونکہ یہ تو پوری عمر کی دوائی ہے. ایک دوسری بات سر, یہ یہاں پہ میں ایک ایڈیشن کر لوں کہ ہر ٹائپ 2 ڈائبیٹکس جس کو ٹائپ 2 ہے, کسی وقت ان کو انسولین کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہیں, کیونکہ ایک سٹیج آتا ہے 6-7 سال کے بعد کہ گولیاں پراپر کام نہیں کرتی ہیں, یعنی کہ ان کی جو نیڈ ہے, جو ضرورت ہے, وہ پوری نہیں ہوتی ہیں. شوگر, بلڈ پریشر, دل کی بیماریاں, یہ پروگریسیو ڈیزیز ہے. ایک پہلے سال جو ہے
دوسری سال اتنی ریکوائرمنٹ، اتنی ضرورت نہیں ہوگی، اسی زیادہ ہوگی. اچھا اس میں میں ایک بات ایڈ کرتا چلوں، یہ جو ڈائبیٹکس جو شوگر کے مریض جو ہائپر ٹینسو ہوتے ہیں، جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے، یا وہ بلڈ پریشر کے مریض جن کو شوگر ہوتی ہے، تو وہ اس میں کچھ ایسی دوائیاں ہوتی ہیں جو کہ شوگر کو پروگریس کرنے سے روکتی ہیں، جن کو اب ایس انہیبیٹرز یا ایس ریسیپٹر بلاکرز بولتے ہیں. بلکہ ان کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر آپ کو ممانعت نہیں ہے تو آپ دینی ہی ہے، یہ فرسٹ لائن، پہلی لائن ڈرگ ہے. اور اسی حوالے سے جو ہم تھوڑا ڈیوائڈ کرتے ہیں نا کہ مریض کو کیا دل کی بیماری ہو چکی ہے، پرائمری پریونشن یا سیکنڈ پریونشن سے کہتے ہیں. سیکنڈری یہ ہے کہ مریض ڈائگنوز ہو گیا دل کا مریض، پرائمری یہ ہے کہ ڈائگنوز نہیں ہے لیکن اس کو چانس ہے، اس کے تمام رسک فیکٹرز ہیں. تو اس میں جو زیادہ شوگر کی اور بلڈ پریشر کی دوائیاں ہیں ان کا ایک الگ ان کی جو ہے نا پرسکرپشن ہے. اس کے بعد والے جو ساتھ 2-3 دن بیماریاں ہوتی ہیں نا، وہاں پہ ہم میڈیکل لینگویج میں اس کو کہتے ہیں کمپیلنگ انڈیکیشن. یعنی کہ وہ دوائی جیسا کہ شوگر، آپ نے اسی انہیبیٹر کی بات کی جس میں لیسینوپرل ہے، کیپٹوپرل ہے، اور جو باقی دوائی ہے ولسرٹان ہے، ٹھیک ہے. جی یہ ہے کہ آپ کے دل کی بھی کے لیے بھی اچھی ہے، اور آپ کی گردے کی فنکشن کو وہ ٹھیک رکھنے کی وہ کرتا ہے، فائدہ دے دیتا ہے، گردے کو بھی بچا دیتا ہے. اچھا اس میں آج کل نئی ریسرچ کے مطابق تھائزائڈ جو ہوتے تھے ڈائریکٹ پہلے منع کرتے تھے، لیکن وہ بھی اب پرائمری پریونشن میں وہ کہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. بیٹا بلاکرز کے بارے میں یہ کنٹینشن ہے کہ بیٹا بلاکرز ایک تو لانگ اگر عرصے میں لیں تو ڈائبٹیز کر بھی سکتے ہیں، اور جب شوگر کم ہونا اس کا اویئرنیس جو ہے نا وہ کم کر لیتے ہیں. تو پرائمری پریونشن بیٹا بلاکرز اگر ہائپر ٹینشن میں تو نہیں دیتے، لیکن سیکنڈری پریونشن جہاں پہ ہارٹ اٹیک یا فیلئر ہو چکا اس میں تو آپ کو اسٹینڈرڈ ڈرگ ہے، وہ اس میں آپ کا دل کا فائدہ زیادہ پہنچا دیتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر واجد، میرا خیال ہے کہ ہم نے کافی بڑی اچھی گفتگو کی، سیر حاصل گفتگو کہتے ہیں، سیر حاصل گفتگو کی. اب آپ سے 2 گزارش واسطے. جی سر. ایک گزارش تو میں نے آپ سے وہ میں کروں گا بعد میں، آخر میں جو پہلی گزارش ہے کہ وہ یہ ہے کہ کیونکہ آپ پشتو اسپیکنگ ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری آؤٹ ریچ زیادہ ہو نا، ہم ان لوگوں کو پہنچ سکیں جو عام لوگ ہیں دیہاتوں میں، قصبوں میں، ان کو ہمارا پیغام جائے. تو میری طرف سے آپ سے گزارش ہے کہ 5 منٹ ایک آپ پشتو میں ہمیں نا اپنے ویور کو آسان سا شوگر کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیجیے تو بڑا اچھا سیگمنٹ ہوگا یہ، تاکہ کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم لوگ ہمیں نا ہمارا جو وہ آدمی جو دور دراز علاقے میں بیٹھا ہے، جو ڈاکٹر کو پہنچ نہیں سکتا، اس میں سب ہیں پشتو بیچارے، سندھی اور بلوچی جو بھی دور دور بیٹھے ہیں جو نہیں پہنچ سکتے قصبوں میں. تو کیونکہ آپ ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ آپ پشتو اسپیکنگ ہے، اور ہمیں ایک چھوٹا سا پیغام ڈائبٹیز کے حوالے سے پشتو اسپیکرز کو یا پشتو سننے والوں کو دیجیے. جی د شوگر په متعلق دغه چې شوگر یو موذي مرض دی، نن سبا ورځې په ورځې زیاتیږي. دی مختلف قسمونه دي، یو ته مونږ ټایپ 1 وایو، ټایپ 2 وایو. د کې زمونږه جینیټکس خاندانی چې کوم هیستري دی هغه پکې انوالو دی، دغه مسرات دي زمونږه د خوراک پکې زیات شامل دی چې مونږه خوراک څنګه خورو، هغه خوراک کې زمونږه کاربوهایډریټ او زمونږه د چکنای لیول سره دی، او مونږه خپل اکټیویټیز چې کوم ایکسرسایز دی کوم کار دی هغه څنګه ستو. نو زما خپلو ټولو ویور ته ورونو ته دغه خواست دی چې دغوی د خپل بدن خیال وساتي، خاص کر د خوراک په مناسبت سره، د ایکسرسایز او د کار په مناسبت سره، او د خپل کچا ته دا پته وي چې دغه کور کې یا خاندان کې مور پلار ته شوګر شته او بل ورور خور ته د شوګر شته دی، نغه د خپل چیک اپ ضرور کیا چې هغه ته پهله ځل باندې پته ولګي او دغه په مطابق باندې هغه د خپل شوګر د خپل بدن خیال وساتي، مزید نقصان د خپل ځان بچ کیا. بہت شکریہ والد صاحب، بہت شکریہ. اچھا بس آخری سوال وہ تو میں کیے کہ بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے بتائیں کہ کرکٹ آپ کو پسند ہے کہ نہیں ہے؟ پسند تو ہے لیکن آج کل ٹائم نہیں ہے. کوئی ورلڈ کپ کا آئیڈیا ہے کہ ورلڈ کپ میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ انڈیا میں ہو رہا ہے نا ورلڈ کپ. جی تو آپ میرے خیال آج کل کرکٹ فالو نہیں کرتے؟ نہیں، میں تو آج کل بس مریض ہی مریض ہے، اور کیونکہ ہمیں تو بڑا شوق ہے تو ہم اپنے جو ویور ہمارے جو انٹرویوز ضرور سوال کرتے ہیں.
آپ جو ہم جی آپ بتائیں سر. کرکٹ کا ذکر کیے بغیر نہ کسی قسم کا پوڈ کاسٹ کسی کا یوٹیوب میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کمپلیٹ ہو سکتا ہے. پری ٹورنامنٹ جو ہے نا ورلڈ کپ ہونے والا ہے, پری ٹورنامنٹ جو ہے نا تھا وارم اپ جس کو کہتے ہیں, وارم اپ شروع ہو گیا نا. پاکستان کا میچ تھا نیوزی لینڈ کے ساتھ, تو بالکل ہی انہوں نے آرام سے ہرا لیا ہم نے. تو ویورس کے لیے کہیں ہوگا کہ یار یہ پتہ نہیں یار ہار گئے ہیں, پتہ نہیں ٹیم کیسی ہے. لیکن میں آپ کو یوزلی بتاؤں کہ جو وارم اپ ہوتے ہیں نا یہ بڑے ایسے ہی کھیلے جاتے ہیں. اس کے اندر صرف اپنے لڑکے چیک کرنے ہوتے ہیں. جیسے آج وہ سعود شکیل چیک ہو گیا. میرا خیال ہے کہ سعود شکیل جو ہے نا اس کو مڈل آرڈر میں کھلانا بہت ضروری ہے. اس کا ان کو فائدہ ہوگا کیونکہ 50 اوور گیم میں بھی ایک کھڑا ہونے والا بندہ چاہیے. تو آج جو ہے نا میرا تو جو پاکستان ٹیم سے جو پلس پوائنٹ, وہ تو رضوان تو اچھا ہی کھیلتا ہے اور لڑکے بھی اچھا کھیلتے ہیں, لیکن آپ کی سالیڈیٹی کے لیے نا جو آپ کی مڈل آرڈر ہے میرے خیال ہے سعود شکیل کو کھلانا چاہیے. جی جی بالکل. بہت شکریہ بھائی صاحب, بہت شکریہ. چلیں تھینک یو. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینک یو.